हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शीलू एंड आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट्स। तो मैंने अभी सीरीज़ चालू की है, इसमें से मुझे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली हाल ही में मैंने सीरीज़ चालू की है, थोड़ा सा मतलब मुस्लिम कंटेंट पे वीडियो बनाने की। तो उसमें लास्ट जो मैंने एक मनकबत पे सॉन्ग रिएक्शन बनाया था, तो वो मनकबत था, मतलब वो उसका राग एंड ऑल सारी चीज़ें रहती हैं, तो बार बार मुँह से सॉन्ग निकल जाता है उसके लिए। बट देन वो मनकबत है या नाट है, इन दोनों में से कोई एक है। तो वो अमजद बल्तिस्तानी का एक नाट था, उसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। तो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने कहा था कि आप रज़ा साकिब मुस्तफ़ी के ऊपर बनाया कीजिए। तो ये पहली दफ़ा है जब मैं रज़ा साकिब मुस्तफ़ी को सुनने जा रही हूँ। तो ये है लाइफ चेंजिंग बयान, तो जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। मतलब कहते हैं ना, सोचने का नज़रिया, तो सोचने का नज़रिया बहुत लोगों का इससे चेंज हो सकता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब चाहे वो आसाराम बाबू हों चाहे कोई हो, वो एट दी एंड भले वो लोग फ्रॉड निकले, बट देन अगर हम उनकी बातें सुनेंगे ना, जो वो टीवी पे आकर के कहते थे, तो आप सच में उनके फ़ैन हो जाओगे। मैं निर्मल बाबा की नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो जो चटनी एंड ऑल बताते थे, तो वो तो पहले ही से ही लगता था कि ये आदमी तो फ्रॉड है। बट अगर आसाराम बापू जी की आप वो सुनेंगे ना, जो उनकी सभाएं होती थी, तो वो आपको सच में लगेगा माय गॉड, क्या इंसान है, क्या बातें कर रहा है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो भगवान के करीब या इस टाइप की कुछ बातें होते हैं, और जब बातें कहते हैं तो वो दिल को छू लेने वाली होती है, तो उससे हम सोचने पे सब मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे ख्याल से। तो ये बयान है, इस्लामिक हब चैनल पे आया है, आई थिंक यस, इस्लामिक हब चैनल पे आया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, 1 2 3 स्टार्ट। आज एक कतरा भी काफ़ी होगा, अज साह भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जाते, घर बैठे या पैंडे मुकदे। आज कदम कदम चलेंगे। माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फ़कीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा। तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज़ आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। वाह, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे सही रोना आ बात रहा है। वो कहता है मैं बख्शने पे आमादा हूँ, हम तो माइल कोई बकरम माफी हैं, मांगे कोई तो साइल सही। ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कोई कि ये माफी आमादा मांगे ही तो नहीं, सही। ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना इन्होंने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सॉरी। खैर अगले दिन Sorry. वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूँ। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूँ। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। वो नहीं मान रहा। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है, कल क़यामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों सही का बात पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे ज़ाया कर दिए वो भी क्यों ज़ाया कर दिए। कीमती ज़िंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाज़ार से गुजर रहा था, तो वहाँ एक आदमी फट्टे पे बर्फ़ रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था,
آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے تو وہ برف کے اوپر، برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سیل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی ہم پگھلتی جا رہی ہے۔ لوگ کی زندگی پگھلتی اور اگر جا تو اب رہی ہے۔ برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے صحیح بات ہے۔ یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد، نکل جائے گی، بیت ہی جائے گی۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ باپ رے، جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے؟ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو،
کیا وہ آپ کو خالی لٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں؟ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کل ما یا باؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو. دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ. جب من ہے، دن کو مانگو، رات کو اس مانگو، ٹائم مانگو تو صحیح. وہ تو اتنا کریم ہے. اچھا بت کبھی کو بھی سامنے مانگو، کھڑا مانگو کیا ہے تو صحیح. اور زلیخا ہاتھ دینے والا جوڑے ہے. بت کے آگے پکار کرتی ہے. روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. سحر دم تک پکارتی رہتی. عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا. ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے. اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی. بولی یا سمادی، یا سمادی. کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے. زباں بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے. کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں. اے عرش کے مالک، ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو. میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو. یہ گھنا سایہ ہے. کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے. ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں اپنی اولاد کو آسائش و راحت پہنچانے. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی. صحیح بات. میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے. الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے. اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے. اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینۃ المنورہ گئے. واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے. ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا. پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے. جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے. کہا بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں، بذکر باک
لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. وولدت تو تہرا, اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا. بہت ہی عمدہ تھا یار, یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے سن کر کے, اور سچ میں یہ لائف چینجنگ ہے. بہت سے لوگوں کی, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ سارے رو رہے تھے, کیونکہ یہ ہے ویسا. اس کو دیکھ کر کے مجھے بھی ایسا 2 شن کا ایسے رونا آ گیا. اور یہ کتنے ساری کہانیاں اس میں ایک ساتھ سمیٹی ہوئی, اٹس لائک اے مالا کی طرح. بہت ساری ایک چھوٹی چھوٹی موتی جس طریقے سے کسی بھی مالا میں رہتی ہے, اس طریقے سے بہت چھوٹی چھوٹی اسٹوریز ہیں. اسٹارٹ کروں گی میں فرسٹ اسٹوری سے, کہ جہاں پر کوئی بابا تھا, وہ لوگوں کو دیکھ کر کے روتا. تو سچ ہے, جب زندہ ہے اگر ہم تب اپنے کرموں کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں, تو جب وہ وقت چلا جائے گا تو اس ٹائم تو بھگوان کو بھی سمجھ آ جائے گا نا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, اب تو اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, اب یہ معافی مانگ ہی لے گا. تو اس ٹائم پہ وہ راضی نہیں ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے. تو یہ سچ ہی ہے کہ ہمیں اپنے رہتے اپنے کرموں کے لیے, جو بھی اچھے برے جیسے بھی ہیں, ان کرموں کے لیے معافی مانگ لینی چاہیے. میں بھی آج معافی مانگتی ہوں, ابھی اسی وقت معافی مانگتی ہوں کہ ہے بھگوان, میں نے جو بھی غلطی کی ہو پلیز اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. میرے کارن کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ جنرلی میں کسی کو ہرٹ نہ کروں, بٹ دین جب میں ہرٹ ہوتی ہوں تو پھر میں ضرور ہرٹ کرتی ہوں. یہ میرا نیچر ہے کہ اگر مجھے بولو گے تو میں بھی بول دوں گی. یہ میرا نیچر ہے, اور شاید غلط بھی ہے, لیکن شاید آج کی ڈیٹ میں دنیا داری کے لیے یہی صحیح بھی ہے. تو یہ میرے وچار ہیں. میں یہیں پہ ختم کروں گی اپنا ریاکشن, اور آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ اور مجھے کس ویڈیو پر ریاکشن بنانا چاہیے. آپ لوگوں کا ہی سہارا ہے, کیونکہ یہ جو بھی نیو چیزیں میں کنفرنٹ کر رہی ہوں آج کی ڈیٹ میں, وہ سب صرف اور صرف آپ لوگوں کے کارن ہی ہے. تو میں یہ کوشش چاہوں گی میں یہ کہ مجھے اسی طریقے سے اور بھی آپ کا پیار ملے, اور بھی آپ کا سپورٹ ملے, آپ کے سجیشنس ملے. تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھر کے بتائیے گا کہ مجھے نیکسٹ ریاکشن کس ویڈیو پہ بنانا چاہیے. تو میں ضرور ٹرائی کروں گی. اور یس, اگر آپ پرٹیکولرلی کسی, ہو سکتا ہے کچھ کمنٹس مجھ سے مس ہو جائیں, لیکن یس اگر آپ پرٹیکولرلی چاہتے ہیں کہ اس پہ بنے تو آپ مجھے انسٹا پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں. انسٹا میری آئی ڈی ہے شیلو ریاکٹس کے نام سے ہی, آپ شیلو ریاکٹس سرچ کریں گے تو آپ کو میں مل جاؤں گی. تو یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں یہ ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے.